बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं जो कि इस्लामी तहज़ीब का अरूज है, उसके बारे में है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि इस्लाम के फलाव में हातमुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की वजाहत कर सकें। आज हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम के फैलाव के लिए जो इक़दामात किए, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ की इस्लाम के फैलाव के लिए। लेक्चर का आगाज़ करते हैं सरगर्मी के साथ। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आप आंसर करें। हमारे आखिरी नबी कौन हैं? बिल्कुल, हमारे आखिरी नबी जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको अल्लाह ने हातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। उनके बाद जो है वो कोई भी नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने किस तरह रसूलुल्लाह हातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया और कुरान मजीद में अपने अहकामात बताए ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन अहकामात को लोगों तक पहुंचा सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मुबारक क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मुबारक जो है वो हातमुन नबिय्यीन है, मतलब कि इनके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। कबल अज़ पढ़ाई सवालात हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से कोई वाक़या सुनाएं। इसको वीडियो को पॉज करें और अपने टीचर्स को कोई भी अहम वाक़या सुनाएं जो आपको याद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। उम्मीद करती हूँ आप सब ने वाक़या सुना दिया होगा। आगे है इस्लामी नुक्ता नज़र, इसको गौर से पढ़ें मेरे साथ। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और उससे रूगर्दानी मत करो, हालांकि तुम सुन रहे हो। सूरह इन्फाल की आयत नंबर 20 है ये, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जो ईमान लाते हैं, जो दीन इस्लाम में शामिल होते हैं, उनके बारे में अल्लाह ने कहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात की इताअत करो और इनके अहकामात की पैरवी करो, उन अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि इन अहकामात पर ज़िंदगी गुजारे बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर इन अहकामात को नहीं मानता तो वो इस्लाम के दायरा से बाहर हो जाता है। तबलीग इस्लाम में रसूलुल्लाह हातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किरदार है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद भी सरापाए रहमत थे और आपने हमेशा जो लोग थे, जो उनकी उम्मत थी, हमेशा उन पर रहम किया। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों पर रहमत बनाकर भेजा। हातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर पहलू से हमें रहनुमाई मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उनके जो भी अमाल हैं ज़िंदगी में, उनसे, उनके हर अमल से हमें रहनुमाई मिलती है कि हम किस तरह से उन अमाल को देखते हुए, उन अमाल को अपनाते हुए हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। नबूवत से पहले हो या बाद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक को और किरदार से लोगों को मुतासिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही था जो इतना अहसन था कि उस अखलाक की वजह से बहुत से लोग इस्लाम के दायरा कार में शामिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के लक़ब से जाने जाते थे। एक बार काबा की एक वाक़या है कि एक बार काबा की तमीर के बाद जो हिजरे अस्वद था, उसको रखने का जब उसको अपनी जगह पे रखना था, तो जो कबाइल थे उस वक्त, जो अमीर थे उस वक्त, उनमें झगड़ा शुरू हो गया कि ये मैं रखूंगा और ये मैं रखूंगा। तो उस वक्त जिन्होंने फैसला किया वो अबू उम्मिया बिन मुगैरा थे। उन्होंने कहा कि जो शख्स कल यानी कि अगले दिन
صبح سویرے پہلا جو شخص کعبہ میں اپنا پاؤں رکھے گا، اپنا قدم رکھے گا، داخل ہوگا، وہی یہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود جو ہے وہ کون سا سردار اپنی جگہ پر رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی صبح مسجد میں پہلے داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ آپ ہی کریں گے کہ جو حجر اسود ہے وہ اپنی جگہ پر کون سا سردار رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس میں حجر اسود کو رکھا اور تمام سرداروں کو کہا کہ وہ ایک ایک کونا پکڑیں اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ اس طرح یہ واقعہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درست فیصلوں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و دانائی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی حکمت رکھنے والے تھے اور کتنے دانا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی۔ 40 سال کی نبوت میں سے جو پہلے 3 سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پہ، لیکن بعد میں اعلانیہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ دی اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان کو دعوت دی کہ وہ اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی تکلیفات کا، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کردار اور اخلاص کی گواہی دیتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان کے اخلاص کی گواہی دینے والے لوگ تھے وہی جب ان کے مخالف ہو گئے تھے تو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر دی۔ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا دیکھا۔ بہت سے خطرات تھے جو بیرونی اور اندرونی طور پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندرونی خطرات کو روکنے کے لیے جو ایک معاہدہ کیا وہ مواحات مدینہ تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس وقت مدینہ کے لوگ تھے، مکہ اور مدینہ کے جو لوگ تھے، ان کو مواحات مدینہ کے بارے میں ان کو اس معاہدے پر ان کو قائل کیا تھا اور ان میں اخوت بھائی چارے کو فروغ دیا تھا۔ اس مواحات کے تحت انصار اور مہاجرین آپس میں بائی قرار پائے، یعنی کہ جو انصار وہاں پہ مدینہ میں پہلے سے موجود تھے اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائی کا رشتہ قائم کروایا اور ان کو مواحات مدینہ ان کو معاہدہ کروایا۔ اس مواحات کا مقصد امن، برداشت اور محبت کو عام کرنا تھا۔ مسلمانوں کو اندرونی طور پر مستحکم کرنے کے بعد دوسرا جو مرحلہ تھا ان کو بیرونی طور پر بھی مستحکم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قبائل کے ساتھ 1 ہجری کو ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بیرونی طور پر بھی مستحکم کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ مسلمان اور دوسرے قبائل ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں گے، اور اس طرح سے امن سے رہیں گے کہ اگر کسی بھی قبیلے کو کسی باہر والے کسی قبیلے سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو تمام قبیلے جو ہیں وہ مل کر اس کی مدد کریں گے۔ مواحات مدینہ اور میثاق مدینہ جو تھا خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی اور سیاسی بصیرت کو ظاہر کرتا تھا کہ ان میں سیاسی اقدامات کرنے کی بھی اور معاشرتی جو سٹرکچرزم ہے اس کو بنانے کی بھی کتنی بصیرت تھی۔ ان معاہدوں کے باعث نہ صرف مسلمان مستحکم ہوئے بلکہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے وہ بھی اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہوئے۔ اس طرح 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر سمیت مکہ میں داخل ہوئے تو جو اس وقت مکہ کے لوگ تھے وہ بہت خوف زدہ تھے، مشرکین بہت خوف زدہ تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان سے بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہتھیار ڈالنے والا جو اپنے گھر کے دروازے بند رکھے گا وہ، اور جو بیت اللہ شریف میں پناہ لے
وہ محفوظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ سب لوگ جو ہیں وہ معاف ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح رحمی اور معاملہ فہمی ہی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ انتہائی متاثر ہوئے اور بہت سے لوگ جو تھے وہ اسلام کے دائرہ میں شامل ہو گئے۔ خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق، سچائی، معاملہ فہمی اور صلح رحمی سے لوگوں کو نہ صرف متاثر کرتے تھے بلکہ لوگوں کو اسلام کی طرف آنے میں سہولت بھی فراہم کرتے تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ یہ خصوصیات دیکھتے تھے تو وہ بہت متاثر ہوتے تھے اور اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا جواب محبت سے دیا اور کفار مکہ کی جانب سے بے شمار تکالیف اٹھانے کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور اسلام کے پھیلاؤ کو فوقیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا اور بہت سے لوگ جو تھے وہ اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہو گئے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق، سچائی، معاملہ فہمی اور صلح رحمی سے لوگوں کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ لوگوں کو اسلام کی طرف آنے میں آسانی فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں وہ کیا تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ احسن تھا، سچائی تھی ان میں، اور بہت وہ حکمت اور دانا تھے۔ اس کے علاوہ صلح رحمی اور معاملہ فہمی، کسی بھی معاملے کو بہت اچھے سے وہ سولو کرتے تھے۔ یہ تمام خصوصیات دیکھ کے بہت سے لوگ ان سے متاثر ہوئے اور اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہوئے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ یہ 2 MCQs ہیں، ان میں جو صحیح آپشن ہے اس کو ٹک کریں۔ اس کے علاوہ یہ 2 اور MCQs ہیں، ان کا بھی جو جواب درست ہے اس کو ٹک کریں۔ خالی جگہ پر ہیں، ان کے جواب لکھیں تینوں خالی جگہ کے۔ اس کے علاوہ مختصر سوالات ہیں۔ مواخات مدینہ اور مساک مدینہ کیوں اہم تھے؟ ہجر اسود کا معاملہ کیسے حل ہوا؟ فتح مکہ کے دوران خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اخلاقی رویوں کی ترغیب دی؟ خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح رحمی اور معاملہ فہمی کو بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد مکہ کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ مواخات مدینہ اور مساک مدینہ کے معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور معاشرتی بصیرت کو کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ یہ کوسچنز ہیں مختصر، ان کا آپ نے جواب لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ۔ اس کے علاوہ یہ ایک تفصیلی سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت اسلام کے لیے حکمت عملی کو مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ کچھ مثالیں دینی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے کس طرح سے حکمتوں اور دانائی سے کام لیا۔ اس کا جواب لکھیں اپنی نوٹ بک پہ اور اپنے ٹیچرز کو چیک کروائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔